बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिम मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हज़रात, इस वक्त एक अहम तरीन मसले की तरफ तवज्जो दिलाने का इरादा है। हमारे माशरे में मसाजिद के मुंतज़िमीन और मस्जिदों से वाबस्ता नमाजी हज़रात इसके मुखातब हैं। इसलिए बड़ी अहमियत के साथ तमाम मस्जिदों के इंतज़ामिया से वाबस्ता ज़िम्मेदारान और मस्जिदों के साथ नमाज का ताल्लुक़ रखने वाले मुसल्लियान और आम मुसलमान बड़ी अहमियत के साथ इस वक्त की इस गुजारिश को सुनें। हज़रात, हमारी मस्जिदें आबाद हैं, ये तभी आबाद हैं कि जब नमाज़ें भी कायम हों और नमाज़ों को कायम कराने वाले अइम्मा हज़रात भी मौजूद हों। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तरफ से इमामों की अज़मतें और उनकी फ़ज़ीलतें और उनके मकाम को बयान फरमाया है, दूसरी तरफ से आपने ये भी इरशाद फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत में मस्जिदों में इमाम मुहैया नहीं होंगे और वजह उसकी ये होगी कि इमामों की नाक़दरियाँ होंगी, लोग दीन पढ़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, मस्जिदें आलीशान बनाई जाएंगी, मगर चूँकि इमामों की नाक़दरी हो रही होगी लिहाजा मस्जिदें बग़ैर इमामों की खाली रहेंगी, मस्जिदें भरी हुई होंगी और इमामत करने वाला कोई नहीं होगा। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद मुबारक है, सयाती अलन्नास ज़मानुन यतदाफ़उ अहलुल मस्जिद ला यजिदून इमामन युसल्ली बिहिम। लोगों पर ऐसा ज़माना आएगा कि मस्जिद में लोग एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि कोई नमाज़ पढ़ने वाला मिले, मगर उनके इमाम नहीं मिलेगा। इमाम न मिलने की वजह क्या होगी? वजह ये होगी कि इमामों की नाक़दरियाँ हो रही होंगी, लिहाजा लोग इमामत करने के लिए तैयार नहीं होंगे, अपने रोज़गार के लिए लोग दूसरे ज़राए इख्तियार करेंगे और इसलिए मस्जिदें बग़ैर इमामों के रहेंगी। चुनांचे हमारे माशरे की सूरत हाल बाज़ जगह ऐसी ही पाई गई कि इमामों की बहुत ज़्यादा नाक़दरी हो रही है और उसकी वजह से बहुत सारे इमाम अंदर अंदर ही कुढ़ते रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि अगर हम इमामत में फंस गए तो कम से कम हम अपने बच्चों को वो तालीम नहीं देंगे जिसके बाद उनको इमामत करनी पड़े। वह भी अपने बच्चों को वो तालीम दिलाने का शौक़ रखते हैं कि जिसके बाद उनको दुनियावी रोज़गार मिले। ऐसा भी पाया गया कि मस्जिदों में इमाम नहीं मिल रहा है, मस्जिद के मुंतज़िमीन ऐलान पर ऐलान कर रहे हैं, लेकिन मेयारी इमाम कुजा ऐसा इमाम भी नहीं मिलता है कि जिसके ज़रिए से कम नमाज अदा हो जाए। इस सूरत हाल में मस्जिद के तमाम इंतज़ामिया से बराह रास्त बड़ी दर्दमंदी के साथ ये गुजारिश की जाती है और मस्जिद के नमाजियों से बड़ी फ़िक्रमंदी के साथ ये दरख्वास्त की जा रही है कि अपने इमामों की कदर करें। ऐसा न हो कि आप मस्जिदों की तामीर में तो बड़े शौक़ और जज्बे के साथ काम कर रहे हैं, मगर इमामों की नाक़दरियाँ हो रही हैं, न उनकी तनख्वाहें माकूल हैं, न तनख्वाहें वक्त पर दी जा रही हैं, न उनके साथ सलूक अच्छा किया जा रहा है, न उनको रहन सहन की सहूलियात मुहैया की जा रही हैं, न उनके साथ रवैये अच्छे बरते जा रहे हैं, न उनका अदब व एहतराम किया जा रहा है, उनकी दिलशकनियाँ हो रही हों, तो नतीजा ये निकलेगा कि आपकी आलीशान मस्जिदें बग़ैर इमामों के रहेंगी और या फिर ऐसे अफराद इमामत के मनसब पर कायम करने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि जो इमामत की अहलियत नहीं रखते, आप भी मजबूर होंगे कि जब अच्छा इमाम नहीं मिल रहा है तो इसी को निभा लें, और वो मजबूर होगा इसलिए कि कोई दूसरा काम उसको हाथ नहीं आ रहा है तो चलो इमामत ही करेंगे। नतीजा ये होगा इमामत का इदारा बेसलाहियत अफराद के आने की वजह से और इंतज़ामिया के सही इंतखाब न करने की वजह से इमामत का इदारा ऐसे आदमियों के हाथ में चला जाएगा जो इमामत का हक़ अदा नहीं करेंगे और उसके बाद आम मुसलमान कहेंगे आज के हमारे इमाम ऐसे हैं, ना उनका पढ़ना सही है, ना उनके अखलाक सही हैं, ना उनका किरदार दुरुस्त है, ना उनका इल्म मजबूत है, ना उनके अंदर तक़वा है, और इस सूरत हाल के पैदा करने में हम सब बराबर के शरीक हैं। चुनांचे बहुत सारी मस्जिदों की सूरत हाल यही है
کہ ایسے حضرات امامت کے منصب پر ہیں جن کا پڑھنا بھی صحیح نہیں، ایسے حضرات امامت کے منصب پر ہیں جن کا کردار بھی اچھا نہیں، ایسے افراد امامت کر رہے ہیں جو گناہ کبیرہ کا شکار ہیں، جن کا حلیہ صحیح نہیں، جن کے شکل و صورت اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہے، جو شرعی احکام پر پوری طرح عمل نہیں کرتے ہیں، اور وہ بھی امامت پر فائز ہیں اور لوگ بھی انہیں کو غنیمت سمجھ کر کے چلا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی نمازیں مکروہ ہوتی ہیں جب ایسا شخص امامت کے منصب پر فائز کیا جائے جس کے اندر امامت کے لازمی شرائط اور اوصاف نہ ہوں، تو یقیناً ایسے شخص کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ اب اس صورتحال میں پہلی درخواست مسجد کے ہر مسجد کے انتظامیہ سے ہے کہ آپ اچھے سے اچھے امام کا انتخاب کریں اور ان کو بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ تنخواہیں دیں، ان کو اچھی سے اچھی سہولیات مہیا کریں، ان کے ساتھ ادب و محبت کا رویہ برتیں، ان کے گھر والوں کی ضروریات پورا کرنے کی بھی توجہ رکھیں، یعنی یہاں سے تمام سہولیات انہیں دیں اور اس کے بعد پھر ان سے پورا کام لیں، نمازوں کا اہتمام صحیح طرح سے کروائیں، مسجد میں مکاتب ان کے ذریعے سے چلوائیں، محلے کے اندر نکاح پڑھنا ہو، جنازہ پڑھنا ہو، ان کاموں کے لیے امام صاحب کو چاہیے کہ تیاری کرے اور طریقہ سیکھے اور اس کے بعد پھر محلے کی ضروریات پوری کرے۔ کم سے کم 2 کام تو ہر امام کو کرنے چاہیے، ایک ہے مسجدوں کی نمازیں ٹھیک طرح سے پڑھنا پڑھانے کا انتظام، اور دوسرے مسجد کے ساتھ مکتب کا انتظام جو محلے کے بچوں کو قرآن اور دین کی بنیادی تعلیم دینے کا مکلف بنے۔ ساتھ میں اگر جمعہ پڑھانے کا موقع مل رہا ہو تو ٹھیک طرح سے تیاری کر کے، موضوعات کا صحیح انتخاب کر کے، ایسا موضوع جس کی آج کے معاشرے کو ضرورت ہے، عقائد کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، معاشرتی امور کے اعتبار سے، اور طرح طرح کی جو خرابیاں امت کے اندر آ رہی ہیں اور مختلف طبقات میں اندر آ رہی ہیں، ان خرابیوں کو موضوع بنا کر کے بہت میٹھے انداز میں، دردمندی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، طنز و تشنیع کے بغیر امت کو مخاطب بنائیں اور موضوع کے دائرے کے اندر رہ کر کے غیر مفید باتوں کو ترک کر دیں اور اس طرح سے امت کو خطاب کریں۔ مسجد کے انتظامیہ کی طرف سے اگر اماموں کو معقول سہولیات مہیا نہیں کی گئیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو امامت کے منصب پر ہیں وہ کڑتے ہوئے دل کے ساتھ، ناگواری کے ساتھ، مجبور ہو کر کے امامت کرتا رہے گا اور اپنے بچوں کو دین پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آج جب ہمارے مسجد کے منتظمین بڑے شوق کے ساتھ مسجدوں میں پینلنگیں بھی کر رہے ہیں، نیچے عالی شان قالین بھی بچھا رہے ہیں، مسجد کے اندر AC بھی لگا رہے ہیں، نئے نئے کلر بھی کر رہے ہیں، بہت قیمتی ممبر اور ممبروں کے ساتھ پھر جائے نمازیں بچھائی جا رہی ہیں، جیسے یہ ظاہری انتظامات کرتے ہیں، ان ظاہری انتظامات سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ آپ اچھے امام کا انتظام کریں اور ان کو معقول تنخواہیں دیں اور تڑپا کر کے تنخواہیں نہ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو اپنا محکوم سمجھیں اور نوکروں کی طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، جیسا کہ بعض جگہ پایا گیا۔ چنانچہ ایسا بھی سنا گیا اور بہت ہی قابل اعتماد اماموں کے ذریعے سے بات ہم نے سنی کہ انہوں نے کہا فلاں امام صاحب تھے اور وہ فلاں مسجد میں امامت کر رہے تھے، بہت عمدہ قرآن پڑھتے تھے، لیکن وہاں ان کو وقت پر تنخواہیں نہیں دی جا رہی تھی اور تنخواہیں بھی بہت کم تھی اور وہ بھی وقت پر نہیں دی جا رہی تھی۔ وہ آخر میں تنگ آ کر کے جب مطالبہ کرتے تھے تو مسجد کے منتظمین کی طرف سے ان کے ساتھ توہین کا رویہ برتا جاتا تھا۔ اس نے امامت چھوڑ دی اور اب وہ کہیں کسی ریڑے پر جا کر کے سبزیاں بیچ رہے ہیں اور وہ اپنی داڑھی بھی انہوں نے صاف کر دی ہے، اور اس طرح سے گویا اب ان کی اپنی نمازیں بھی باقی نہیں رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ کمی اس امام صاحب کی ہو کہ جس نے معمولی سے مشکلات کے بنا پر امامت جیسے منصب کو چھوڑ دیا، مگر بہرحال وہ مسجد کے منتظمین بھی بری نہیں ہو سکتے جنہوں نے ایسے ماحول اس کے لیے پیدا کر دیا کہ وہ امام مجبور ہو کر کے وہاں پہنچ گیا جہاں اب اس کی امامت ہے، اس کی نمازیں ہیں۔ بہرحال میں مکرر درخواست کروں گا مسجد کے تمام انتظامیہ کے لوگ ذمہ داری محسوس کریں کہ وہ مسجدوں کی پینلنگ کا اور مسجدوں کے عمدہ قالینوں کا اور مسجد میں AC لگانے کا جتنا فکر کرتے ہیں اس سے زیادہ فکر کریں اپنی اماموں کا، ورنہ ایسا نہ ہو آپ کی عالی شان مسجدیں اور بڑی سہولیات و فیسلٹیز والی مسجدیں ہوں گی، مگر جب نماز پڑھنے کا وقت آئے گا تو ایسا امام ہوگا کہ جس کی قرات صحیح نہیں، جس کا حلیہ صحیح نہیں، جس کی معلومات صحیح نہیں، جس کا علم پختہ نہیں، تو جس کام کے لیے ہو رہا تھا وہ کام ہی ناقص ہو گیا۔ اس لیے سب سے پہلے ترجیح دیں، اچھے سے اچھے امام کا انتخاب کریں
امامت کے منصب کے ساتھ ایسا رویہ برتیں کہ لوگوں کو لگے کہ امامت کا منصب بڑا معزز منصب ہے، اور شوق کے ساتھ لوگ امامت کے منصب کو قبول کریں، اور یہاں سے بھی ان کے ساتھ رویہ احترام کا ہو، تعظیم کا ہو، محبت کا ہو، شفقتوں کا ہو، اور دلداری کا ہو، خبرگیری کا ہو، اور ان کے اندر کے حالات تک کہ ان کی ضروریات پورا کرنے کی فکر کریں۔ یہ پورے محلے والوں کی ذمہ داری ہے، اور محلے والوں میں سے زیادہ ذمہ داری نمازیوں کی ہے، اور ان نمازیوں سے زیادہ ذمہ داری مسجد کے انتظامیہ کی ہے۔ اور اگر اس میں سدھار نہیں آیا تو نوبت یہاں تک آ سکتی ہے کہ مسجدیں عالی شان ہوں گی، امام مہیا نہیں ہوں گے۔ مسجدیں عالی شان ہوں گی اور گاؤں سے اپیلیں کی جا رہی ہوں گی کہ مسجد کے لیے انتظام ہے۔ تو آج بھی ہم اپنی سوسائٹی میں اخباروں میں دیکھتے ہیں ایک امام صاحب کی ضرورت ہے، ان اوصاف کا حامل امام چاہیے، مگر وہ امام ہی نہیں ملتے ہیں۔ بہرحال اللہ کرے کہ یہ درخواست مسجد کے منتظمین کے گوش گزار ہو جائے، اور وہ اس کو محبت کی زبان، محبت کے کانوں سے سنیں، اور فکر مندی کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کریں۔ ایسی مسجدیں بھی ہیں جہاں کے منتظمین بڑے معزز لوگ ہیں، لیکن اپنی اماموں، جو امام ان کی عمروں میں ان کے بیٹوں کے برابر ہیں، ایسا احترام دیکھا گیا کہ آدمی حیران ہوتا ہے۔ وہ امام بھی بیچارہ اس شخص کے احترام کی بنا پر سر نیچے جھکاتا تھا، اور وہ منتظمین باوجود کہ بہت اونچے طبقے کے لوگ، اونچی سوسائٹیوں کے لوگ، اونچے درجے کے افسر رہے ہیں، اور اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، یا دوسرے مالی اعتبار سے وہ بہت اونچے درجے کے ہیں، لیکن امام کا احترام اتنا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے امام بھی ان کا منت گزار ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے امام صاحب کی فکر کریں گے، ہم اپنے گھر کی ضروریات بعد میں پوری کریں گے پہلے۔ وہ مسجد کے نمازی کہ جو ریچارجوں پر سینکڑوں روپے ایک دن میں خرچ کرتے ہیں، لیکن مسجد کے امام کے لیے 100 روپے ماہانہ یا 200 روپے ماہانہ دینا بھی ان کو بھاری ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں صورتحال کیا ہوگی؟ آگے عالی شان بلڈنگوں والی مسجدیں امامت اور نمازوں اور عبادات کے اعتبار سے خالی ہوں گی۔ بہرحال اماموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم سے کم 3 کام کریں۔ بہترین طرح سے نمازیں پڑھیں، قرآن درست کریں، صحیح طور پر تلاوت کریں۔ اگر جمعہ پڑھانے کا موقع مل رہا ہو تو بہت عمدہ سے عمدہ مضامین کا انتخاب کر کے پوری تیاری کر کے خطاب کریں، اور مکتب چلائیں، اور محلے کے اندر نکاح پڑھنا ہو، جنازہ پڑھنا ہو، تعزیت کے مجالس ہوں، ان میں جو اسلامی احکام ہیں ان اسلامی احکام کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اور مسجد کے منتظمین، مسجد کے نمازی اور عام محلے کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اس مقدس ترین ادارے کے افراد کا بہت زیادہ احترام بھی کریں، شفقت بھی کریں، ضروریات بھی پوری کریں، زیادہ تنخواہیں دیں، تمام سہولیات مہیا کریں۔ اور اگر ان کے گھر میں مشکلات آ رہی ہیں، مگر مثلا کسی امام صاحب کی اہلیہ بیمار ہو گئی، یا امام صاحب کے بچے کا کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا اور اس کو لمبا علاج کرنا پڑ رہا ہے، اس طرح کے ناگہانی پریشان کن مصیبتوں میں پورا محلہ کھڑا ہو جانا چاہیے، اور اپنے اماموں کی مالی معاونت کی جانی چاہیے، تاکہ امام یہ سمجھیں کہ جس منصب سے ہم وابستہ ہیں، اس منصب کا احترام ہر ایمان والے کے دل میں ہے۔ اللہ کرے یہ گزارشات جس میں قدر تلخی آ گئی ہمارے مسجد کے منتظمین کے گوش گزار ہوں، اور ان کا رویہ اچھے سے اچھا ہو، اور اگر رویہ بہت اچھا ہے تو ان کی خدمت میں ہدیہ تحسین ہے۔ اللہ جل شانہ تلخ کلامی سے محفوظ فرمائیں، اور بات صحیح ڈھنگ سے کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور سننے والوں کا مزاج درست سے درست اور بہتر سے بہتر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔